آج بھی لڑکے باہر چلے گئے ہیں. ہاں حسم کہاں ہے وہ لڑکا؟ ہے ہی نہیں. یہ مولانا کل کہاں تھے؟ یہ جو چھپ کے بیٹھا ہوا پیچھے کل کہاں تھے؟ چھوٹا گیٹ ادھر انہیں بتایا تھا. ادھر کیوں گیا تھے؟ ادھر وہ میرے گاؤں والے ہوتے ہیں. گاؤں والے ٹھیک ہیں جو آپ کو پڑھائی سے محروم رکھتے ہیں. تو ان کے پاس پڑھنے کے بعد جاتا، ان کے پاس سحری کرتا، ان کے بعد افطاری کرتا، پتہ بھی چلتا وہ تیرے گاؤں والے ہیں. تاریخ یہ سے پھر آپ نے یہ پڑھائی کیوں چھوڑی؟ زور کے بعد چلے جاتے. چھوٹا گیٹ 10-15 منٹ کا سفر ہے. کوئی ذمہ دار بنتا، مجھے تو اچھا ذمہ دار بنتا لگتا تھا. ذمہ دار بنتا نہیں. جو کام پڑھ کے بھی ہو سکتا تھا وہ آپ نے بغیر پڑھے کیا، کیا فائدہ تھا؟ یہ سارا جو آپ نے ابھی تک پڑھا ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ ہر وارث کو ترکے سے اس کا ہم پورا پورا حصہ دے دیں، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے. ہر وارث کو. یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے وہ کہاں ہیں؟ چھپے ہوئے ہیں. کہاں ہیں وہ؟ محمد اور محمود کہاں ہے؟ محمود کہاں ہے؟ یہ ہر روز چلا جاتا ہے. کیوں؟ اتنی گرمی میں. اب بیٹے جب ہم اصل مسئلہ تو نکال لیتے ہیں، تصحیح بھی کر لیتے ہیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہمارا اصل مسئلہ آخر میں آیا ہے، اگر اتنے پیسے ہوں گے تو پھر یہ جو نیچے لکھا ہوا نا اتنے اتنے ان کو آئیں گے، لیکن ترکے میں سے کتنے آئیں گے یہ تو اسے ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو آج ہم نے یہ پتہ چلانا ہے کہ ترکے سے جو ہے کتنے کتنے پیسے آئیں گے. اب ہمارے پاس ترکہ جو ہے معلوم ہوتا ہے نا کتنا ترکہ ہے، معلوم ہوگا تو پھر بھی ہمارے پاس آئے گا نا پوچھنے کے لیے کہ اتنا ترکہ ہے تقسیم کرو. یہ بھی معلوم ہے.
मौलवी साहब ने जो मेहनत इतनी की, ये असल मसला हल कर दिया, वो भी मालूम है इसको, असल मसला भी मालूम हो जाता है। असल मसले से हर वारिस का कितना कितना हिस्सा है वो भी मालूम हो जाता है। अब एक चीज बस मजबूर रह जाती है, एक चीज गैर मालूम रह जाती है कि ये जो वारिस हैं इनको हम तरका से कितना देंगे, इनको हम तरका से कितना देंगे, सिर्फ ये रह जाता है मालूम करना। ये जो सारा हमने पढ़ लिया है इसमें से असल मसला भी मालूम हो जाता है, असल मसले से हर वारिस का कितना हिस्सा है वो भी मालूम हो जाता है, और जब हमारे पास कोई मसला लेके आता है तरका भी हमें बता देता है कितना है। यानी कि 3 चीजें मालूम हो जाती हैं, तरका भी मालूम होता है, असल मसला भी मालूम होता है, असल मसले से हर वारिस को कितना मिलना है वो भी मालूम होता है। मजहूल सिर्फ एक चीज रह जाती है, वो क्या है कि हर वारिस का तरके से कितना हिस्सा है, हर वारिस का तरके से कितना हिस्सा है। इसके लिए हम 2 तरीके पढ़ेंगे, 2 तरीके पढ़ेंगे। एक तरीका तो निस्बा है, तरीका तो निस्बा, निस्बत यानी कि इस तरके के अंदर कितनी निस्बत इसकी है, कितने % इसका है, तरके में कितने % इसका है, इसको क्या कहते हैं, तरीका तो निस्बा। इसको क्या कहते हैं बेटे, तरीका तो निस्बा। हम ये नहीं बताते कि इसमें से इतना इसका है, हम निस्बत बताते हैं इसमें से इसका सुलुस है, इसका सुलुसान है, इसका रुबो है, ये हम बता देते हैं। ये निस्बत कैसे निकालते हैं, मसला निकालते हैं और हर वारिस का नसीब जो मसले से होता है वो उसकी तरफ मंसूब कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ज़ौज और उख शकीका है। ज़ौज को कितना मिला बेटे, कितना मिला, निस्फ। मसला कितना निकाला, 2 में से ज़ौज को कितना मिला, 1, उख को कितना मिला, 1 हम ऊपर ले देते हैं, असल मसला नीचे ले देते हैं। अब ये तो वो जो इसको मिला था निस्फ मिला वैसे का वैसे ही आ गया है, लेकिन कभी ऐसे होता है कि वो ऐसे नहीं आता। मतलब किसी मसले के अंदर ऑल हो गया, ऑल में उतना पूरा तो नहीं ना आएगा बेटे। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास मसला आ गया, कोई मसला लेके हमारे पास आ गया कि एक आदमी फौत हो गया है, उसने एक जद्दा छोड़ी है और एक आखिरी उम छोड़ा है। जद्दा छोड़ी है और आखिरी उम छोड़ा है। अब जद्दा को कितना मिलता है बेटे, 1/6, और आखिरी उम को कितना मिलता है बेटे, 1/6। मसला कितना आएगा, 6 में से जद्दा को कितना मिलेगा बेटे, 1, आखिरी उम को कितना मिलेगा, 1। इस मसले के अंदर क्या है बेटे, रद्द है। 6 कितना हो जाएगा बेटे, 2। अब हम जो है ये 1 कितने में मिला है इसको, जद्दा को, 2 में से। आखिरी उम को 1 कितने में से मिला बेटे, 2 में से। ये 1 हम 2 की तरफ मंसूब कर देंगे, 1/2, 1/2। ये निस्बत है, इसका निस्फ है, इसका निस्फ है। अब इसका फर्ज कितना था बेटे, सुदस था, लेकिन इसको मिला कितना, निस्बत के एतबार से निस्फ मिला। इसको क्या कहते हैं, तरीका तो निस्बा। इसको क्या कहते हैं, तरीका तो निस्बा। जो भी मसला हल होगा हम उसको जो है वो हर वारिस के हिस्से को
اس مسئلے کی طرف منسوب کر دیں گے تو پھر ہم اس کو بتا دیں گے. اچھا اس میں ہم کیسے بتائیں گے بیٹے؟ ہم کہیں گے جدہ کا نصف ہے اور آخر ام کا نصف ہے. اگر اور ہوگا پھر بھی ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک ہمارے پاس زوج ہے، ایک اخت شقیقہ ہے یا دو اخت شقیقہ ہیں، زوج کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/2. دو اخت شقیقہ کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 2/3. بسہ کتنا آئے گا؟ 6. 6 میں سے خامن کو کتنا ملے گا؟ 3. 2 بہنوں کو کتنا ملے گا؟ 4. 4 اور 3 کتنا ہو گیا بیٹے؟ 7. مسئلے میں اور آگیا 7 ہو گیا. اب جب ہم نے بتانا ہے تو اس کو کیا کہیں گے کہ ثلاثۃ اسباء کس کو دے دو؟ زوج کو. ثلاثۃ اسباء 3 ملے نا 7 میں سے، تو اگر 7 میں سے 1 ملتا تو کس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شبو. 2 ملتے تو کیا کہتے ہیں؟ شبعان، یعنی کہ 2 شبو. اب کتنے ملے اس کو؟ 3 شبو ملے ہیں، تو ہم کہیں گے ثلاثۃ اسباء. اور بہنوں کو کتنا ملا ہے؟ 4 اسباء. اس کا معنی ہے کہ آپ یہ مال ترکہ جو ہے اس کے ساتھ ہی سے بنا لو، اس میں سے 3 دے دو اس کو زوج کو اور 4 دے دو شقیقہ. اس کو کیا کہتے ہیں بیٹے؟ طریقۃ النسبہ. بالکل آسان ہے نا، صرف مسئلہ حل کرنا ہے. مسئلہ حل کرنے کے بعد جو مسئلہ ہوگا اس میں سے جو نصیب کسی وارث کو ملا ہے اس کو اس مسئلے کی طرف منسوب کر دیں گے. اس کو اوپر لکھ دیں گے، اصل مسئلہ اس کے نیچے لکھ دیں گے. اس کو اوپر لکھ دیں گے، اصل مسئلہ اس کے نیچے لکھ دیں گے. جیسے میں نے آپ کے سامنے حل کیا ہے. اب 1-2 مسئلے اور حل کر کے طریقۃ النسبہ بھی اور پھر دوسرا طریقہ جو ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں. آج آپ کے لیے ایک ہلکا پھلکا کام ہی ہے، زیادہ نہیں ہے آج. اور باقی وہ رہ گیا ہے اجازہ کا تدیون طریقہ. یہ سارا کچھ پڑھا بیٹے ہمیں ترکہ تقسیم کرنے کے لیے ہے نا بیٹے، اور تو کوئی مقصد نہیں تھا یہ سارا پڑھنے کا. تو یہ اصل ہدف مقصود یہی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں سے یہ مولانا صاحب بھی آئے، کیا نام ہے اس کا؟ حکیم صاحب. تو حکیم صاحب ہی ہیں، کئی بچے نظر آ رہے ہیں. چلو ان کی قسمت آج تو اربع شروع تعلیم فقط. بیٹے ترکے کی تقسیم، یہ تمہارا چل رہا ہے بیٹے؟ آواز آ رہی؟ ترکے کی تقسیم. تو اس میں ہم نے 2 طریقے پڑھنے ہیں. ایک ہے، پہلا طریقہ کیا ہے بیٹے؟ طریقۃ النسبہ. طریقۃ النسبہ میں ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وہ بتائیں گے کتنا ترکہ ہے. ہم اس ترکے سے نسبت بتا دیں گے، اتنا نسبت اس کی ہے، اتنی نسبت اس کی ہے، اتنی نسبت اس کی ہے. وہ خود کرتے رہیں گے. بسا بتاؤ، جو بھی بتا دو. جی بیٹے، زوجہ، بنت،
तकरीबन आखिरी उम्र बेटे वारिस नहीं बनेगा ना। और अब ज़ौजा को कितना मिलेगा बेटे? 1/8, इसको 1/2, इसको 1/6, इसको तासीब। बच्चा कितना आएगा बेटे? 24। इसको कितना मिलेगा बेटे? 3। इसको कितना मिलेगा बेटे? 12। इसको कितना मिलेगा बेटे? 4। इसको 5। तरीका तो निस्बा बेटे क्या है? ये ऐसे लिख लेंगे 3 इसमें 24 में से, 12 24 में से, 4 24 में से, 5 24 में से। इसका क्या माना है कि आपके पास जो भी तड़का है उसको कितने हिस्से कर लो बेटे? 24 हिस्से कर लो। उन 24 हिस्से में 3 इसको दे दो, 12 इसको दे दो, 4 इसको दे दो, 5 इसको दे दो। माल भी खत्म हो जाएगा, तकसीम भी हो जाएगा। क्योंकि ये नीचे वाला है, इसका माना है कि ये इतने हिस्से करेंगे, उसमें से इतने इतने आपने देने हैं। ठीक है बेटे? ये भी आप क्या ऐसे भी बता सकते हैं जैसे उधर हमने लिखा हुआ है, लेकिन ये माना है तरीका तो निस्बा का कि कोली से कौन से करने होते हैं बेटे? जो नीचे होता है। तो अब ये देखो ऊपर जमा हम करेंगे, 12 और 3 कितना हो गया बेटे? 15। 15 और 4 कितना हो गया बेटे? 19। 19 और 5 कितना हो बेटे? 24। आपने इसे कितने किए थे? 24। समझे? समझाइए बेटे? इसको कहते हैं तरीका तो निस्बा। इसमें हमें उनसे पूछने की जरूरत भी नहीं है कि कितना माल है तुम्हारा, कितना नहीं है। हम निस्बत से बता देंगे। ये असल मसला नहीं निकाला बेटे हमने। असल मसला निकालने का नहीं आपको तरीका आता। 8 और 2 में कौन सी निस्बत है? तदाखुल है। क्या है? तदाखुल है तो बराबर ले लेते हैं। 8 आपने ले लिया। 8 और 6 में कौन सी निस्बत है? तवाफुक है। 8 और 6 में क्या है? कौन सा अदद इनको तकसीम कर रहा है बेटे? 2। 8 को 2 पे तकसीम करें कितना आएगा बेटे? 4। 6 को करें कितना आएगा बेटे? 3। या इसको इस रकम देंगे या इसको इस रकम देंगे, कितना आ गया? 24। तो अभी तक सोया हुआ पीछे, अभी तक असल मसला निकालना नहीं सीखा तूने। इसके हमने 3 तरीके बताए थे असल मसला निकालने के। तरीका तो निस्बत था 2, और एक वो इजाफे का तरीका था। आज इसको कौन समझाएगा? आज ये कैसे के पास बैठना, इधर वो कैसर, उसके पास बैठ के आज असल मसला निकालने का तरीके सीखना। अगर नहीं आया तो फिर मुझे कल पूछना, पेपर के बाद पूछ लेना, लेकिन इल्म तो होना चाहिए ना। एक तरीका बेटे है आसान ये तरीका तो निस्बा है ना बेटे। ये तरके की 2 किस्में होती हैं। एक तरका होता है मा युअद, मा जिसको गिना जा सकता है, और उसको मुतसावी अज्जा में तकसीम भी किया जा सकता है।
مساوی اجزاء میں تقسیم بھی. مثال کے طور پر اس نے گندم چھوڑی ہے تو گندم کے مساوی اجزاء بن سکتے نہیں بن سکتے؟ کلو آ جائے گا، 2 کلو آ جائے گا، 2.5 کلو آ جائے گا، 1.25 کلو آ جائے گا. متساوی اجزاء بن سکتے ہیں نا. تو ایک بندہ ہے اس نے بھینس چھوڑی ہے تو بھینس سے یہ تو یاد بھی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. کئی دفعہ یاد ہوتا ہے لیکن مساوی اجزاء نہیں ہوتے. ایک نے 10 بھینسیں چھوڑی ہیں. اب ساری بھینسیں جو ہے مساوی ہوتی قیمت میں نہیں. تو یہ طریقہ تو نسبت جو ہے یہ دونوں میں ہی استعمال ہوتا ہے. ما یعد میں بھی ہو جاتا ہے، ما لا یعد میں بھی ہو جاتا ہے. ہمیں بات نسبت بتانی ہے کہ اس نسبت سے اس کو اس ہر وارث کا حصہ ہے. لیکن دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے ما یعد، اس میں یہ ہو جاتا ہے وہ یقسم علی متساویۃ الاجزاء ایضا، یعنی کہ اس کی عدد بھی ہو سکتے ہیں اور وہ برابر بھی ہو سکتے ہیں. جیسے روپے چھوڑے ہیں، روپے برابر ہوتے ہیں کہ نہیں بیٹے؟ 10 دے دو، 5 دے دو. اگر اس نے جو ہے وہ چاول چھوڑے ہیں، یہ جو مساوی اجزاء ہو سکتے ہیں، یا تو وہ وزن سے ہو سکتے ہیں، یا ماپ سے ہو سکتے ہیں، یا پیمائش سے ہو سکتے ہیں. ہاں جی. ما لا یعد، جیسے اس نے ایک باغ چھوڑا ہے تو وہ تو ایک ہی نا، گنتی تو نہیں ہے اس میں. باغ، حدیقہ، یا ایک بیت چھوڑا ہے، گھر ایک چھوڑا ہے. یہ ما لا یعد ہے نا. ہاں بٹوارا کیسے کہ نسبت کے ساتھ ہی ہم بتائیں گے نا اس کو کہ اتنا نسبت آپ کا اس کے اندر ہے، اتنا نسبت آپ کا ہے. ایک باغ کو یہ تو نہیں کہ یہ ایک باغ تم لے لے. اگر وہ متساوی اجزاء ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنے حصے ہیں اس کے برابر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک درخت ہے، ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی کے کیسے برابر کرے گا؟ تو جو ہے اس کے پہیے لے لے، تو اس کی سیٹیں لے لے. یا وہ تقسیم تو ہو سکتے ہیں کہ برابر نہیں ہے. گھر تو کئی چھوڑے ہیں، ایک گلشن میں چھوڑا ہے، ایک سجادی میں چھوڑا ہے، ایک تارکور میں چھوڑا ہے. تو وہ سارے کہیں گے جہاں زیادہ قیمت ہے یہ مجھے دو. یہ متساوی اجزاء تو نہیں ہو سکتے. صحیح بیٹے؟ ہاں جی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ طریقہ تو نسبت بیٹے دونوں میں استعمال ہو جاتا ہے. ما یعد میں بھی ہو جاتا ہے، ما لا یعد میں بھی ہو جاتا ہے. ہم نے نسبت بتانی ہے. ایک مکان ہے تو اس نسبت سے آپ کا حصہ اس کے اندر ہے. جیسے کرنا کر لو، اس کی قیمت لگا لو، جیسے کا جتنا حصہ اس نے اتنا دے دو. 5 بھینسیں ہیں، برابر نہیں ہے تو ان کی قیمت لگا لو، اس نسبت سے ان کو آپ کا اپنا حصہ لے لو. ٹھیک ہے بیٹے؟ ایک ہے وہ یعد بھی ہے اور وہ متساویۃ الاجزاء بھی ہے. مثال کے طور پر آسان ہم لکھتے ہیں کہ اس نے 120 روپے چھوڑے ہیں. کتنے چھوڑے ہیں بیٹے؟ 120. چھوڑی رقم رکھی ہے تاکہ آپ کو مسئلہ قاعدہ سمجھ آ جائے. پھر تو لاکھوں کروڑوں بھی ایسے اسی طریقے سے تقسیم ہو جائیں گے. بس پر وہ بتانا. اس کے بڑے 2 طریقے ہیں، لیکن آپ کو جو طریقہ بتاتا ہوں آپ پہلے اس کو دیکھ لو، وہ آسان ہے. یہ جو ترکہ اس نے چھوڑا ہے اس کو ہر ایک کے حصے کے ساتھ ضرب دیں گے ہم. یہ ترکہ چھوڑا ہے اس کو ہر ایک کے حصے کے ساتھ ہم نے ضرب دینی ہے.
اس کا قاعدہ کیا ہے بیٹے؟ قاعدہ اپنے پاس لکھ لو. نصیب یہ کیا ہے بیٹے؟ نصیب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ضرب ترکہ. ترکہ کہاں بیٹے؟ یہ ہے. تقسیم اصل مسئلہ. یعنی کہ ہر وارث کے نصیب کو ترکہ کے ساتھ ضرب دیتے جائیں گے اور پھر اصل مسئلہ پہ اس کو تقسیم کرتے جائیں گے. جو جواب آئے گا وہ ہر وارث کا جو نصیب ترکے میں سے آ جائے گا. ہر وارث کا نصیب کس میں سے آ جائے گا بیٹے؟ ترکہ میں سے. 24 کو ہم نے 3 سے ضرب دیا, 120 کو 3 سے ضرب دیا, 120. کیا جواب آیا؟ 3 سے 0, 3 دونا 6, 360. اب اس 360 کو ہم نے 24 پہ تقسیم کیا. کس نے کہا 15؟ یہ 360 کو 24 سے تقسیم کرنے سے 15 آئے گا. پکی بات ہے. 24 سے کم 24. اب کتنا ادھر آ گیا بیٹے؟ 2 اور 1 اور 0 لے آئے. 5 کا 20 اور 5 10 اور 2 12. یہ 15 آ گیا. ٹھیک ہے بیٹے. تو اب اس کا نصیب کتنا آ گیا بیٹے؟ 120 میں سے 15 روپے. تو یہ اس کا حصہ آ گیا. ٹھیک ہے بیٹے. ہم نے کیا کیا بیٹے؟ یہ جو نصیب تھا بیوی کا 3, اس کو کل ترکے سے ضرب دیا. جواب کتنا آیا بیٹے؟ 360. 360 کو ہم نے 24 پہ تقسیم کر دیا. کتنا جواب آ گیا بیٹے؟ 15. اپنا اپنا تقسیم کر کے دیکھو بیٹے, خود ضرب دے کے. اس کے بعد آ گیا ہم آ گیا بیٹی کے ایک طرف. اب بیٹی کو جو ہے 120 سے ضرب دیا. کتنا جواب آ گیا بیٹے؟ 12 0 0, 12 دونا 24, 12 کے 12 اور 2 14, 1440 آ گیا. اس کو ہم نے تقسیم کر دیا بیٹے 24 پہ. کیا تقسیم؟ کرو, خود کرو, سارے تقسیم کرو. یہ طریقہ استعمال کر کے دیکھ لو. اگر کیلکولیٹر ہے اسے کر لو. 1440 تقسیم 24. ادھر کتنا آ گیا بیٹے؟ 6. 6 چوکا 24, 6 دونی 12 اور 2 14. اب یہ بات صفر بتا رہا, وہ تقسیم نہیں ہوتا. تقسیم تو پھر ہم نے کیا کیا بیٹے؟ ادھر صفر لگا دیا. ابھی آپ کو 60 جو ہے 24 سے ضرب دو گے تو یہ کتنا آ جائے گا بیٹے؟ 1440 آ جائے گا. تو جواب ادھر کتنا آ گیا بیٹے؟ 60. تو 60 روپے بیٹی کے بن گئے. جی بیٹے, آدھا مال ہے بیٹے اس کا, پورا ہوگا نا بیٹے. سمجھا گی بچوں؟ محمد محمود سمجھا گی؟ آگے بیٹے 120 سے ضرب دیا 4 کو. صفر 8 1 4 480 آ گیا. اب اس 480 کو ہم نے تقسیم کیا 24 پہ.
جواب 20 آ گیا، اس کو 20 دے دیے، صحیح ہے بیٹے؟ اس کو ضرب دیا 5 سے، صفر 60 ہو گیا 600، اس کو تقسیم کر دیا ہم نے 24 پہ، جواب کتنا آ گیا بیٹے؟ 25۔ اب اس کو جمع کرو، یہ 120 بن جائے گا۔ اسی 100 5 اور 15 20، تو یہ عمل کر کے ہم اس کو بتا دیں گے، یہ عمل کر کے ہم اس کو بتا دیں گے کہ آپ کا جو ہے وہ کتنا حصہ ہے، صحیح ہے بیٹے؟ لیکن یہ طریقہ حل کرنے سے پہلے ایک اور طریقہ ہے، یہ جو ترکہ ہے اس کو آپ تقسیم کر کے دیکھ لیں اس اصل مسئلے پہ، کیا پورا تقسیم ہو جاتا ہے؟ پھر تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ 120 24 پہ تقسیم ہو جاتا ہے، جواب کتنا تھا بیٹے؟ 5۔ اگر پورا تقسیم ہو جائے تو پھر آپ اس کو اٹھا کے ان کے حصوں سے ضرب دے دو سیدھا، پھر ہر ایک کو ضرب الگ نہیں دینی پڑے گی۔ لیکن یہ عمل کب آپ نے کرنا ہے؟ جب یہ پورا تقسیم ہو جائے۔ لیکن کیلکولیٹر کے ساتھ تو آپ اگر پورا تقسیم نہ ہو تو پھر بھی کر سکتے ہیں۔ ترکے کو تقسیم کس پہ کرنا بیٹے؟ اصل مسئلے سے، اور جو جواب آئے گا اس کو ہر کے نصیب کے ساتھ ضرب دے دینی ہے۔ اب دیکھو 5 کو ضرب دی 3 سے کتنا گیا بیٹے؟ 15۔ 5 کو ضرب دی 12 سے کتنا گیا بیٹے؟ 60۔ 5 کو ضرب دی 4 سے کتنا گیا بیٹے؟ 20۔ 5 کو ضرب دی بیٹے 5 سے کتنا گیا؟ 25۔ ترکہ جو ہے، اگر یہ ترکہ اصل مسئلے پہ پورا تقسیم ہو جائے تو جو جواب آئے گا اس کے اوپر لکھ دو اور اس کو پھر نیچے ان کے حصوں کے ساتھ ضرب دے دو، پھر بھی یہی جواب آ جائے گا۔ لیکن آپ کو الجھن ہے تو آپ صرف یہی طریقہ یاد کر لو، ہر ایک کے حصے کو ترکے سے ضرب دیں گے، پھر اصل مسئلے پہ تقسیم کر دیں گے۔ یہ اس کا قاعدہ میں نے نیچے لکھ دیا ہے، نصیب ضرب ترکہ تقسیم اصل مسئلہ۔ یہ ایک اور طریقے سے بھی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نصیب کتنا بیٹے بیوی کا؟ 3۔ ضرب ترکہ کتنا بیٹا؟ 120۔ مسئلہ کتنا بیٹے؟ 24۔ اب اس کو یہاں بھی ہم ختم کسر کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو 3 اور 8 یا 24، ابھی 120 اور 8 یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ یہ 8 جو ہے 120 کو 8 پہ تقسیم کریں گے تو 15 آتا ہے۔ اگر وہ نہیں آپ کو ہوتا 8 کا پارا اگر آپ کو آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو آپ اس کو جیسے ہم توافق کرتے ہیں ویسے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا ہمیں آسان نظر آ رہا ہے یہ بھی 4 پہ تقسیم ہو رہا ہے، یہ بھی 4 پہ تقسیم ہو رہا ہے، اس کو 4 پہ تقسیم کیا کتنا جواب آئے گا؟ 2۔ اس کو کتنا جواب آئے گا بیٹے؟ 30۔ لیکن ابھی بھی توافق ہے، دوبارہ تقسیم کرو 2 پہ، ادھر کتنا آ جائے گا بیٹے؟ 1۔ ادھر کتنا آ جائے گا بیٹے؟ 15۔ وہی 15 آ گیا۔ ہر ایک کے نصیب کو لکھ کے ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، سمجھے گا بیٹے؟ اصل یہ ہے نصیب ضرب ترکہ تقسیم اصل مسئلہ۔ اگر ایسے بھی لکھتے جاؤ گے تو جواب آتا جائے گا آپ کا۔ یہ آپ کو سارے حصے ہم نے طریقے بتا دیے ہیں، صحیح ہے بیٹے؟ ایک طریقہ تو نسبہ ہے اور باقی یہ طریقے ہیں۔ اس میں یہ قاعدہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، نصیب ضرب ترکہ تقسیم اصل مسئلہ۔
اب اس کی تطبیق میں یہ 3 طریقے آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، جس طریقے سے مرضی کر لو، ایسے لکھ کے کر لو، اس کو ادھر اس پہ تقسیم کر کے جو جواب آئے گا اوپر لے کے ضرب دے دو، یا ہر نصیب کو ترکے سے ضرب دیتے جاؤ، پھر اصل مسئلے پہ تقسیم کرتے جاؤ، جواب ایک ہی آئے گا۔ آ جائیے سمجھ بیٹے؟ اب بیٹے آج آپ کو تھوڑا سا پہلے چھوڑوں گا یا آپ سے باتیں کروں گا۔ اب آخری سوال رہے گا، آخری چیز، اذا ذاقت دیون الطریقہ، اذا ذاقت دیون الطریقہ، یعنی کہ میت فوت ہوئی ہے، اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے وہ کم ہے، اور اس پہ جو قرض داروں کا قرض ہے وہ زیادہ ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کیا کرنا ہے؟ پھر بیٹے آپ نے صرف یہ کرنا ہے، یہی طریقہ اس میں استعمال کریں گے ہم۔ کیسے کریں گے؟ آسان لکھ کے بیٹے ہم حل کرتے ہیں تاکہ آپ کو قاعدہ سمجھ آ جائے۔ قاعدہ سمجھ آ گئی تو جو مرضی ہو آپ کیلکولیٹر پہ بھی کر سکتے ہیں، ہر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب ہم کون سا مسئلہ پڑھنے لگیں گے بیٹے؟ اذا ذاقت دیون الطریقہ، ایک آدمی فوت ہوا ہے، اس نے جو مال چھوڑا ہے، اپنے پیچھے ترکہ چھوڑا ہے، وہ اس کے قرضے سے کم ہے، اس کے قرضے سے کم ہے۔ اور یہی مسئلہ بیٹے ایک اور فقہ کے مسئلے میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے دیوالیہ ہو جاتا ہے اور اس پہ لوگوں کا جو ہے وہ قرضہ ہے، اس پہ لوگوں کا قرضہ ہے، اس نے کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس ہے لیکن وہ پورے لوگوں کو تو نہیں دے سکتا، اس میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو بڑے طاقتور ہیں وہ لے لیں اور جو غریب ہیں بیچارے ان کا 1 روپیہ بھی نہ ملے، اور ادھر بھی ایسے ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو طاقتور ہیں وہ اپنا لے لیں اور جو غریب ہیں ان کو اس کے قرضے میں سے کچھ بھی نہ ملے۔ تو یہ سارے کے سارے یتحاسون نسبت دینہم، یتحاسون یعنی کہ سب کو اس کے جو قرضہ ہے اس کی نسبت سے اس کو حصہ دیا جائے گا، اس کے قرضے سے کم ہوگا نا بیٹے، جیسے اول میں کم ہوتا ہے۔ یتحاسون نسبت دینہم، ہر ایک کو اس ترکے میں سے اتنا حصہ ملے گا اس کے قرض کی نسبت سے، یعنی کہ ہم برابر دیں گے، ایک بیچارہ ہے اس کا بہت زیادہ قرض ہے، ایک اس کا بالکل تھوڑا، تو دونوں کو برابر تو نہیں دیں گے، جتنا قرض ہے اس قرض کی نسبت سے ہی اس کو ہم دیں گے، اس قرض کی نسبت ہی ہم اس کو دیں گے۔ ایک آدمی فوت ہوا، اس نے زید کے جو ہے وہ 10 روپے دینے ہیں، بکر جو ہے اس کے 20 روپے دینے ہیں، علی جو ہے اس کے 30 روپے دینے ہیں، محمد جو ہے اس کے 40 روپے دینے ہیں۔ یہ کل قرضہ کتنا ہے بیٹے؟ 30 30 60 40 100،
100 قرضہ ہے، اس سے چھوڑے کتنے ہیں؟ 60 روپے، یا آسان کر لو 50 روپے چھوڑے ہیں، 60 بھی اسی طریقے سے ہوگا جیسے 50 کا ہوگا، اس سے چھوڑے کتنے ہیں بیٹے؟ 50 روپے۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے، یہ ترکہ ہے، ترکہ نا بیٹے، جو اس نے چھوڑا ہے، اس کو ہم اس سے ضرب دیں گے، 10 کو 50 سے ضرب دیں گے، کتنا ہو جائے گا بیٹے؟ 500۔ اس کو 100 پہ تقسیم کریں گے، کتنا آ جائے گا بیٹے؟ 5۔ 20 کو 50 سے ضرب دیں گے، کتنا آ گیا بیٹے؟ 1000 ہی آ گیا نا؟ 1000 کو تقسیم کریں گے بیٹے 100 پہ، کتنا آ جائے گا بیٹے؟ 10۔ 50 کو ضرب دیں گے 30 سے، کتنا آ جائے گا بیٹے؟ 1500 کا بچہ۔ 9000 پھر 900، جی بیٹے، جی بچے، یہ 50 ترکہ ہے، ہاں تو میں نے 300 کیوں لکھ دیا ہے؟ یہ 300 کہاں سے لکھ دیا میں نے؟ یہ آ گیا 1500، تقسیم کس پہ ہم نے کہا دیا بیٹے؟ اس نے چھوڑا کتنا ہے؟ 50 ہے نا؟ ہاں اچھا، اصل مسئلے پہ کیا 100 پہ، جواب کتنا آ گیا بیٹے؟ 15۔ اس کو 50 ضرب دیں گے، کتنا آ گیا بیٹے؟ 2000۔ تقسیم کیا بیٹے ہم نے 100 سے، کتنا جواب آ گیا؟ 20۔ اب ان کو جمع کرو بیٹے، 5 اور 10 15، 15 30، یہ 20 کیوں آیا پھر؟ 15 30 اور 20 50، چلے گا بیٹے؟ ہاں جی بیٹے، ہاں یہ 20 کو 50 ضرب دی تو جواب 1000 آ گیا نا؟ 20 0 0 20 5 100، 10 20 0 0 20 5 100، 1000 آ گیا، 10,000 کیوں آئے گا؟ پہلے ایک صفر زیادہ تھا، ہاں 1000 آ گیا، صحیح بیٹے؟ یہ بہت آسان ہے نا؟ جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے اس کو ہر ایک قرض کے ساتھ ضرب دیں گے، پھر جو کل اس کا قرض ہے اس پہ تقسیم کر دیں گے۔ تو اس کے لیے وہ دوسرا طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بس یہ دیکھو یہ کیا ہے بیٹے؟ اس کا قرض ہے 10 روپے، اس نے چھوڑا کتنا بیٹے؟ 50، تقسیم کل قرض پہ کر دو 100، یہ صفر گیا، یہ گیا، یہ گیا، یہ گیا، 5 بچ گیا۔ قرض خواہ کا کل قرض، یعنی قرض خواہ کا قرض ضرب جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے تقسیم کل قرض، یہ اسی طریقے سے دیکھ لو، قرض خواہ کا قرض ضرب ترکہ جو اس نے چھوڑا ہے تقسیم کل قرض،
جو اس پہ کل قرض ہے، ہر قرض کا قرض ضرب ترکہ جو اس نے چھوڑا ہے تقسیم جو کل قرض اس بندے پہ ہے. تو اس کو حل کے لیے وہی طریقے سارے کے سارے طریقے جو ہے جو ہم نے تقسیم و ترکہ میں استعمال کیے ہیں یہاں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اگر اس کو ہم ایسے تقسیم کرتے ہیں 100 کو 50 سے تو کتنا جواب آئے گا بیٹے؟ 1/2. 50 اوپر لکھا 100 نیچے آ گیا 1/2. اس کو ضرب دی 10 سے. تو ضرب جو ہوتی ہے نا کسر کی، وہ اوپر والے کو اوپر والے ضرب دیتے ہیں، نیچے والے کو نیچے والے. تو اگر وہ توافق ہوتا ہے تو ختم ہی ہو جاتا ہے. 2 کو 2 پہ تقسیم کیا کتنا آیا بیٹے؟ 1. 10 کو 2 پہ کیا ہے جواب کتنا آیا بیٹے؟ 5. 5 پہ بھی 5 آ گیا. جس طریقے سے مرضی کر لو. وہ سارے طریقے جو تقسیم ترکہ میں تقسیم ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے طریقے جو ہے وہ یہاں بھی استعمال ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جو قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہر صاحب قرض کا قرض اس کو آپ نے ضرب دینی ہے کیسے بیٹے؟ جو اس نے چھوڑا ہے ترکہ سے. اس کے بعد جو کل قرضہ ہے اس پہ تقسیم کر دینا ہے. جو جواب آئے گا وہ ہم اس قرض والے کو اس کا دے دیں گے. جی بیٹے، باقی جو اس کے رشتہ دار دیں گے ورنہ بیت المال دے گا. یا پھر جو ہے وہ دیکھیں گے قیامت کے دن دیکھیں گے اگر تو اس بندے نے قرض دینے کی اس کی نیت تھی لیکن کسی وجہ سے دے نہیں سکا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وہ ادا کر دیں گے. اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں دے دیں گے بندے کو، لیکن اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کی نیت ہی قرض دینے کی نہیں تھی تو اس کی نیکیوں سے لے کے دیا جائے گا. جی بیٹے، نہیں اصل تو یہ ہے نا، اصل تو اس کے جو اسباب والے ہیں ان کو قرض اس کا دینا چاہیے، اس کے بیٹوں کو دینا چاہیے. اگر بیٹے نہیں دیتے تو پھر یہی میں نے جو آپ کو بتایا ہے آخرت میں جو جی بیٹے ابھی یہاں بیٹے ترکہ تقسیم کرنے میں کسر بھی قبول ہوتی ہے. اب ہم اپنے پاس سے پیسے اس کے اندر ڈال کے تو پورا نہیں کر سکتے. ہاں اس میں کسر قبول ہے. اس میں اگر کسی کو 2.5 روپے آتے ہیں تو 2.5 دیں گے، کسی کو 1.5 آتا ہے 1.5 ہی دیں گے. کیونکہ اس میں تو نہیں ہم پورا کر سکتے نا، اپنی طرف سے تو نہیں ڈال سکتے. یہ بیچارہ مسکین مفتی پہلے ایک تو فتویٰ دے اور دوسرا میں یہ سے پہلے ڈال کے ان کی کسر بھی پوری کرے. یہاں کسر بیٹے قبول ہوتی ہے. ہاں بیٹا نہ دے تو اگر تو اس کے پاس طاقت کے باوجود نہیں دے رہا پھر تو گنہگار ہے. اگر بیچارے کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر اللہ کے سپرد. لیکن اس کی وعید بہت ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب کوئی فوت ہوتا تھا سب سے پہلے یہی سوال کرتے تھے کہ اس پہ قرض تو نہیں ہے. اگر قرض ہوتا ہے تو پھر دوسرا سوال کرتے تھے کہ اس کا قرض کون اپنے ذمہ لیتا ہے. لے لو ہو جاؤ، یہ کون اپنے ذمہ لیتا ہے قرض. اگر کوئی ذمہ لے لیتا ہے کہ میں ادا کروں گا تو پھر جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھتے تھے، ورنہ کیا کہتے تھے؟ صلو علی اخیکم، جاؤ تم خود نماز پڑھ لو ان پہ. اور اس کی اہمیت آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ جب ایک صحابی نے پوچھا تھا رسول صلی اللہ علیہ رسول کیا سارے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور پھر شہید بھی ہو جاؤں؟ تو کچھ صفتیں بیان کی. ہاں ٹھیک ہے اگر چاہے تو، لیکن اخلاص بھی ہو اور جو چھرا لگے تیرے سینے پہ لگے، پیچھے پیٹھ پہ نہ لگے.
اور اللہ سے اجر کی امید بھی ہو تو اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. لیکن پھر بلایا، فرمایا جبریل آئے ہیں، میں کہا الا الدین، قرض معاف نہیں ہوگا. خون پیش کرنے سے بھی قرض معاف نہیں ہوگا. لیکن وہ کون سا قرض ہے؟ وہ ایسا قرض ہے وہ قرض جس کی اس کی ادا کرنے کی نیت ہی نہیں تھی. اس لیے آج ہمارے پاس یہی ہے. وہ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ آپ دیکھو اگر آپ سے کوئی قرض وغیرہ لینا تو آپ دیکھ لینا کہ جب وہ آپ سے لیتا ہے اس کو گنتا ہے کہ نہیں گنتا. اگر اس نے گنے نہیں ایسے جیب میں ڈال لی ہیں تو سمجھ لو اس نے واپس نہیں دینے. جب ہم نے اپنے سے کسی سے پیسے لینے ہوتے گن کے لیتے ہیں کہ بغیر گنے جیب میں ڈالے ہیں. تو آج کل ہمارے ہاں جو ہے یہ کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے یہ قرض کی، اور یہ بہت بری بات ہے. پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ قرض بندہ کسی سے لے ہی نہیں. اگر بہت ضرورت ہے لے لیا ہے تو پھر جتنا جلدی ہو اس کو ادا کرنا چاہیے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جو قرض لیتا ہے اور پھر وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، پھر وہ ادا کر لیتا ہے. ایک ہی نیت ہی نہیں ہے اس نے 100 روپیہ ایک طالب علم کا دینا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں ایک طالب علم جو ہے اس نے 100 روپیہ دینا ہے ایک طالب علم کا، اور وہ 6 ماہ سے اس کو 100 روپیہ نہیں دے رہا اور خود فضا کے اندر جو ہے وہ 200 روپیہ کا ہر روز کھا رہا ہے. میں تو ایک دن 100 کا کھا رہے 200 کا نہ کھا. یا اگر تیرے پاس 100 ہی ہے وہ 100 قرض دینا اچھا ہے یا یہ جہنم کو بھرنا اچھا ہے؟ ایک دن پانی پی کے گزارا کر لے، نہ کھا کچھ، مر تو نہیں جاتا. تو یہ آج کل ہمارا زمانہ یہی ہے کہ جو قرض اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو بھول جاؤ کہ وہ وقت ضرورت کے وقت تمہارے کام آ جائے گا. وہ آگے سے 100 بہانے بنائے گا. اس کا گھر کا دیکھو خرچہ مرچہ کیسے چل رہا ہے ایسے، اور اس سے کسی کے 50,000 روپیہ دینا ہے وہ موت ہے اس کو. اور اس کا ایک مہینے کا دیکھو خرچہ اس کا کتنا ہو رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے، کیسے رہ رہا ہے. یہ اتنی بے حسی ہمارے آ چکی ہے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم.